बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, जिस तरह से पहले वाले प्रोग्राम में मैंने आपसे जिंगर से मुतालिक थोड़ी सी क्लेरिफिकेशन की थी, और शाबाश है कि शायद उसने मेरी बात सुन ली कि उस वक्त के बाद से लेकर इस वक्त तक उसने कुछ और नहीं किया। तो थोड़ी सी और भी क्लेरिफिकेशन मैं करना चाहता हूँ कि कभी कभी मेरे बोलने में फ्लो नहीं रहता, या कभी कभी मेरा जो है ना, मेरी सांस भर जाती है। तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि मेरी ओपन हार्ट सर्जरी हुई है, और मैं वहीं से सर्वाइव करके यहाँ तक पहुँचा, और अभी तक मैं इस जंग से मैं मुब्तला हूँ, और ये जंग लड़ रहा हूँ, ज़िंदगी की जंग लड़ रहा हूँ, और कोशिश कर रहा हूँ ज़िंदगी की तरफ लौटने की। क्योंकि इस एक हादसे के बाद ये महज एक हादसा नहीं था, इसके पीछे बहुत सारे हादसे रूनुमा हुए, और ऐसे हादसे रूनुमा हुए कि जिन्होंने मुझे टोटली ख़त्म कर दिया। और यहाँ पर मैं शुक्रिया अदा करूँगा यूट्यूब वालों का कि उन्होंने मतलब उनकी तवज्जुह से मुझे इस एक कोने में पनाह मिल गई है, और अब मैं कुछ चीज़ों से बहुत दूर रहता हूँ, कुछ चीज़ें मुझसे बहुत दूर रहती हैं। तो मेरी आवाज़ में कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है, कभी लर्जिश आ जाती है, कभी थोड़ा सा मेरे बोलने में थोड़ा सा उकताहट या मुझे ऐसा घुटन सी महसूस होती है, तो इसलिए मैं चीज़ें मेंटेन नहीं कर पाता हूँ। तो अगर ऐसी कोई चीज़ आप लोगों को महसूस हो तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ हाथ जोड़ के, और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपसे हो सके तो मेहरबानी करके अगर आपको मेरा प्रोग्राम पसंद है जेन्युइनली, मैंने ये बातें सिंपैथी के लिए नहीं कही हैं कि मुझे सिंपैथी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं जीना सीख रहा हूँ, मैं चलना सीख रहा हूँ, उठना सीख रहा हूँ। उठना सीख लिया तो चलना भी सीख लूँगा। तो बहरहाल अगर आपको जेन्युइनली मेरा प्रोग्राम पसंद है तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आप तक हमारे व्लॉग्स पहुँचते रहें। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून के इंतहाई अहम रहनुमा जावेद लतीफ़ साहब ने आज एक इंतहाई अहम और बड़ी और अच्छी बात की है। उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट कह रही है कि वो सियासत से अलग हो गई है। अल्लाह करे ऐसा हो और ये बात सच साबित हो, और ये बात सच साबित हो। ये उनका कहना है, मेरा नहीं है, ठीक है। और जिंगर साहब भी पहुंच गए हैं, तो इस जिंगर के साथ आप समझ लें कि ये मेरे इस व्लॉग का बैकग्राउंड म्यूजिक होता है, तो इसको आप एंजॉय करें। इसके अलावा नाज़रीन, जिस तरह जावेद लतीफ़ ने कहा कि अल्लाह करे कि इस्टेब्लिशमेंट जिस तरह आर्मी इस्टेब्लिशमेंट जिस तरह कह रही है कि वो सियासत से अलग हो चुकी है, तो अल्लाह करे कि ऐसा हो, अल्लाह करे कि ये सच हो। यानी इस वक्त तक किसी को ये बात मानने में नहीं आ रही है, क्योंकि माजी के तजुर्बात हम सबके सामने हैं, और इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो भी हम सबके सामने है। ये हैरानकुन बात है कि ये सब कुछ हमारे सामने है, और हम इसको देख रहे हैं, और हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो कुछ हो रहा है वो क्या हो रहा है। तो बहरहाल नाज़रीन, आज हम शुरू करते हैं कि इमरान खान पर होने वाले हमले के हवाले से। तो नाज़रीन, इमरान खान के हमले के बाद FIR दाखिल हुई। FIR के बाद इमरान खान और PTI के रहनुमाओं में बड़ी गर्मा गर्मी चली कि इमरान खान के पर होने वाले मुबैना हमले की तहकीकात के लिए आला अख्तियाराती एक JIT तश्कील दी जाए। तो चलो जी, JIT एक पता नहीं कौन सी काबीना का इजलास हुआ, किसकी सदारत में इजलास हुआ। बहरहाल एक इजलास हो गया, और उस इजलास में फैसला हो गया, और उस फैसले की रोशनी में अहकामात जारी हो गए। ताहम इस वक्त तक JIT तश्कील नहीं दी जा सकी है, जिसकी बुनियादी वजह यह है कि जो JIT के जो बुनियादी अराकीन हैं वो उनको अभी तक नोटिफाई ही नहीं किया गया। और आपको पता है कि इंस्पेक्टर जनरल पुलिस जो है वहाँ अपना पंजाब के, वो उम्रे के नाम पर छुट्टियों पर चले गए। तो जाहिर है कि वहाँ की सिचुएशन कशीदा है, और इमरान खान अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन के बैठे हुए हैं। और इमरान खान क्यों मियाँ मिट्ठू बन के बैठे हुए हैं, इमरान खान ने पूरे घर को बंकर क्यों बनाया हुआ है, बुलेट प्रूफ शीशे क्यों लगे हैं, ये भी इस पर भी मैं आपको आज बड़ा तफसील से, मतलब मुख्तसर तफसील से मैं आपको बताऊंगा। और जो है वो इसके अलावा नाज़रीन, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो है वो आज अपना इमरान खान ने खिताब फरमाया। इमरान खान ने खिताब फरमाया, और उन्होंने मतलब डर देखें, इमरान खान के अंदर में जो डर छुपा हुआ बैठा है वो डर निकल के सामने आता है, डर बाहर आता है। और डर वो ये है कि नवाज शरीफ जो है वो अपना ही आर्मी चीफ लगाएगा ताकि मुझे नाअहल करवाए। और इसके अलावा उनका कहना है कि आईनी तौर पर आर्मी चीफ के तकर्रुर का जो अख्तियार है
وہ وزیر اعظم کے پاس ہی ہے، تاہم کرے گا تو شہباز شریف ہی، لیکن کرے گا وہی جو اس کو نواز شریف کہے گا. تو وہ چوروں کا ٹبر اور باقی چیزیں تو وہی ہیں جو آپ سنتے رہتے ہیں اور اکثر سنتے رہتے ہیں. تو ناظرین، عمران خان کے حوالے سے میں نے جس طرح کہا، اس کے نیچے ناظرین اہم ترین چیزیں آ رہی ہیں، اور وہ آپ ضرور آج یہ جو میرا ولاگ ہے اس کو ذرا پلیز سن لیجئے گا، تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ اس وقت کیا ہونے جا رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے. تو ناظرین، عمران خان جو ہے وہ جو جس طرح گھر کو بنکر بنا رہے، انتہائی اہم ذرائع کا کہنا ہے کہ عمران خان کو کہیں نہ کہیں سے جو ہے وہ دو قسم کی اطلاعات ملی ہیں. پہلی اطلاع یہ ان کو ملی ہے کہ عمران خان پر بہت بڑے حملے کا خطرہ ہے، اور وہ حملہ ان کے گھر پر بھی ہو سکتا ہے، وہ حملہ ان کی ٹریولنگ کے دوران بھی ہو سکتا ہے، وہ حملہ ان کے جلسوں میں بھی ہو سکتا ہے، وہ حملہ کہیں بھی ہو سکتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ان کو دوسرا جو پیغام ملا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جس دن عمران خان دوبارہ سے زمان پارک سے نکل کر سیاسی سرگرمیاں شروع کریں گے تو ویسے ہی ان کو گرفتار کر لیا جائے گا. تو ناظرین، عمران خان نے جو ہے وہ جو دہشت گردی کا حملہ ہے، مطلب وہ ان کو کہیں بھی جان سے مارنے کی کوشش کی جا سکتی ہے. تو اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، اور ایک پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہوتی ہے ان کو سلامت رہنا چاہیے، کیونکہ یہی وہ لیڈرشپ ہے جو ہماری جمہوریت کی آبیاری کرتی ہے اور ہمارے جو ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنس ہیں ان کو اسٹرینتھن کرتی ہے. اختلافات اپنی جگہ پہ، مجھے عمران خان اچھا نہیں لگتا، عمران خان کی سوچ اچھی نہیں لگتی، عمران خان کے یو ٹرنس اچھے نہیں لگتے، عمران خان کا جھوٹ اچھا نہیں لگتا، عمران خان کی حرکتیں اچھی نہیں لگتی، عمران خان کے مطلب جو ان کا ماضی رہا ہے اس کے حوالے سے میرے ذہن میں لاکھوں ہزاروں سوال ہوں گے. لیکن اس وقت جو ان کی کچھ حرکتیں ہیں، ایک پولیٹیکل لیڈر کو جس کے پیچھے نوجوان جو ہے وہ جن کے قدموں کے نشان پر چل کے اور جن کو اپنا جو ہے وہ رہبر مان کے اور ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں، اور نظریے کو، سوچ کو، فکر کو سمجھے بغیر ان کو فالو کرتے ہیں، اور جس طرح یہ ایم کیو ایم کے لوگ کیا کرتے تھے کہ ہمیں منزل نہیں قائد چاہیے، تو یہاں پر بھی یہی سب معاملہ ہے کہ ان کو بھی منزل نہیں قائد چاہیے، اور ہماری ریڈ لائن پاکستان نہیں ہے، ہماری ریڈ لائن عمران خان ہے. تو بہرحال جو ہے وہ یہ ان کا اپنا مسئلہ ہے، لیکن عمران خان کو چاہیے کہ وہ بھی تھوڑا سا میچور ہو جائیں، پولیٹکس کو سمجھیں، اور اپوزیشن اور حزب اقتدار، ٹریجری بینچز اور یہ چیزیں، یہ سب لازم و ملزوم ہے. اگر آپ سیاست میں ہیں نا تو کبھی ادھر ہیں تو کبھی ادھر ہیں. آپ کپتان ہیں، آپ کھلاڑی ہیں، آپ اسپورٹس مین ہیں، آپ ایک اسپورٹس مین کا اسپرٹ رکھتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب دو اپنا ٹیمیں میدان میں آتی ہیں تو پھر یقیناً ایک نہ ایک کو تو ہارنا پڑتا ہے. تو اگر میچ ڈرا بھی ہو جائے تو بھی جو ہے وہ سپر اوور کروائے جاتے ہیں، اور پھر مختلف طریقے کار ہیں. تو بہرحال ایک نہ ایک نے ہارنا ہوتا ہے اور ایک نہ ایک نے جیتنا ہوتا ہے. تو پھر اگر جو ہارتا ہے وہ بیٹھ نہیں جاتا، وہ پھر جیتنے کی جستجو میں لگ جاتا ہے، اور جو جیتا ہے وہ مزید اپنی جیت کو پکا کرنے کے لیے مزید اور تیز جستجو میں لگ جاتا ہے. تو آپ میں ایک اسپورٹس مین کا اسپرٹ ہے، آپ اس اسپرٹ کو سامنے رکھیں، اور ہار جیت کو ایک طرف رکھ کے آپ باعزت طریقے سے پارلیمنٹ میں واپس آ جائیں. تھوڑی سی اور تنقید برداشت کریں. دیکھیں، سونا جب آگ میں جلتا ہے تو ہی کندن بنتا ہے. تو سونا اس طرح ایسے ہی کندن نہیں بنتا. تو آپ بھی جلیں، آپ انتقام اور آپ جو ہے وہ ایک انتہا پسندی والی سیاست اور ایک جارحانہ سیاست، ایک جارحانہ موڈ، اقتدار، یا تو پھر یہ ہے کہ جس طرح آج معاملات سامنے آئے ہیں عمر فاروق صاحب کے، اور جو شہزادہ محمد بن سلمان کی جو تحفہ تھا، جو گھڑی تھی، جو چیزیں تھیں، جس طرح آپ نے دبئی کے ایک جو ہے وہ بڑے بزنس مین کو بیچی اور فرا گوگی کے ذریعے بیچی. یہاں تک کہ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ فرا گوگی اور ان کے شوہر احسن گجر کی طرف سے کلیئرفیکیشن آ چکی ہے کہ جو عمر فاروق ہیں وہ یا تو رسید دکھائیں، اور یا تو کوئی ایسا ثبوت دیں، منی ٹریل دیں، یا یہ مجھے ایسا ثابت کر کے دکھائیں کہ میں ان کے آفس گئی تھی. تو یہ بہت بڑا سوال ہے، اور جو ہے وہ پولیٹیکل چیزیں خیر اپنی جگہ پہ. میرا آج ایشو یہ نہیں ہے، کیونکہ یہ ایشو اس وقت تک جو ہے نا الیکٹرانک میڈیا اس کو پیٹے گا، اس کو پتہ نہیں کیسے کیا کرے گا. اور یہ ایشو بہرحال ایک ایسے ٹائم پہ پیدا کیا گیا ہے
اور جس ٹائم پہ آج جب الیکشن کمیشن کی طرف سے جو ہے وہ عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس میں کرمنل پروسیڈنگز کا آغاز کرنے کے لیے میٹر بھیجا جا چکا ہے۔ تو بہرحال ناظرین، آج جو ہے وہ جنرل فیض، جس طرح میں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ جنرل ریٹائرڈ فیض علی چشتی نے پریس کانفرنس کی، اور پریس کانفرنس میں انہوں نے ایک لائن کہی، ایک لائن بڑی کمال کی تھی، اور انہوں نے کہا کہ جو کچھ عمران خان نے فوج کے ساتھ کیا ہے ایسا کسی سیاستدان نے کبھی نہیں کیا ہوگا۔ یعنی حیرت کی بات ہے، یعنی جو کچھ عمران خان اس وقت تک فوج کے ساتھ کر چکے ہیں، یعنی ان کو میر جعفر، میر صادق، جانور، چوکیدار، نیوٹرل، ہینڈررز، غدار تک کہہ چکے ہیں، لیکن جو ہے وہ لیکن اس کے باوجود عمران خان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ جنرل فیض صاحب، عمران خان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آج جب آپ پریس کانفرنس کر رہے تھے اس میں پہلا مطالبہ آپ کا یہ ہونا چاہیے تھا کہ پاک فوج میں تفریق ڈالنے، تقسیم ڈالنے، نفرت پیدا کرنے اور ادارے کو غیر مستحکم کرنے اور ادارے میں جو ہے پھوٹ ڈالنے کی سازش کے تحت ان کے خلاف جو ہے مقدمات درج کیے جائیں، ان کے خلاف کیسز کیے جائیں اور ان کو قانون کے شکنجے میں لایا جائے، لیکن آپ نے ایسا کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ تو جنرل فیض صاحب، اب میں آپ سے تھوڑا سا سچ کی باتیں اور کرتا ہوں۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ جس طرح عمران خان نے جو فوج کے ساتھ کیا، اگر ایسا کسی سیاستدان نے آج تک نہیں کیا تو اس کے باوجود بھی تو آپ یا آپ کا انسٹیٹیوشن یا پاک فوج یا ادارہ یا ان کی جو بھی ہیں آپ کے، ان کا ایک بال بھی آپ یوں کر کے نوچ نہیں سکے۔ تو ناظرین، آرمی اسٹیبلشمنٹ نے اس وقت تک جو حشر سیاست کا اور سیاستدانوں کا اور جمہوریت کا کیا ہے، یہ زخم بھی کبھی نہیں بھریں گے۔ یعنی سیاست کا حلیہ ہی بگاڑ کے رکھ دیا، سیاستدانوں کو اپنا ٹاؤٹ بنا کے رکھ دیا۔ یعنی جو آپ کا اچھا فرما بردار ہے، جو آپ کا یس مین ہے، جو آپ کے کہنے پہ کچھ بھی کر گزرنے کے لیے تیار ہو، وہ آپ کے لیے بہت اچھا ہے، اور جو ایسا نہ کر سکے، جو آپ کی ڈکٹیشن پر نہ چلے، جو آپ کے دباؤ کو ایکسیپٹ نہ کرے، وہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہے۔ تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ کیا یہ زخم کبھی بھریں گے؟ ان کو بھرنے میں بہت ٹائم لگے گا۔ تو اب مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اعظم سواتی نے مریم نواز کی، اپنا شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی بریت کے حوالے سے 2 ٹویٹ کیے تھے۔ 2 ٹویٹ کرنے پر اعظم سواتی کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ابھی تک چیختا پھر رہا ہے۔ بھلے اس کے پیچھے ایک پولیٹیکل موٹیو ہے، بھلے وہ اس کو پولیٹیکلی جو ہے وہ اس کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے اور جو بھی کر رہا ہے، لیکن اعظم سواتی کو جیل تک جانا پڑا، اس کو ہتھکڑیاں تک لگیں اور اس کے خلاف مقدمہ تک درج ہوا، اور وہ ابھی تک عدالتوں کے چکر کاٹ رہا ہے اور ابھی تک جو ہے وہ سب کچھ کر رہا ہے۔ لیکن اس کے باوجود عمران خان کے خلاف آج تک کوئی کچھ نہیں کر سکا اور نہ ہی کوئی کر سکے گا۔ ناظرین، پاک آرمی کے شہداء کے خلاف، پاک آرمی کے ہمارے شہداء ہمارا عظیم ورثہ ہوتے ہیں، شہداء ہماری طاقت ہوتے ہیں، شہداء کا لہو اس زمین کو مطلب وہ طاقت بخشتا ہے کہ جو پھر غازیوں کو جنم دیتی ہے۔ ہمارے شہداء ہماری اساس ہیں۔ جس طرح یہ وطن، یہ چمن، یہ زمین، یہ دھرتی، یہ سب کچھ ہمارا سب کچھ ہے، اسی طرح ہمارے شہداء بھی ہمارا سب کچھ ہیں۔ تو اس لیے ہمارے شہداء جو جس طرح اپنا لسبیلا ہیلی کریش کا معاملہ ہوا یا 1-2 اور معاملات ہوئے، اس پر جس طرح اس کو جو ٹرینڈز چلائے گئے، جس طرح ہمارے شہداء کی توہین اور تذلیل کی گئی اور جس طرح سب کچھ کیا گیا، بھارت نے جشن منائے تھے۔ کچھ لوگ پکڑے گئے، ان کو تھوڑا سا سافٹ ویئر ان کا اپڈیٹ کر دیا گیا، پھر ان کو چھوڑ دیا گیا۔ کیا اس کے علاوہ مزید کوئی کارروائی ہوئی؟ ان کے خلاف مقدمات درج ہوئے، ان کو سخت سزائیں دی گئیں، ان کو قانون کے کٹہرے میں لا کر کھڑا کر دیا گیا؟ نہیں۔ اور اس کے باوجود پی ٹی آئی اور عمران خان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ تو ناظرین، شہباز گل نے اے آر وائی پہ جو ہے وہ ایک بیپر دیا تھا، اور اس بیپر کے جواب میں
مطلب اس کے ساتھ جو ہوا وہ ابھی تک سیدھا نہیں چل سکتا، ابھی تک سیدھا نہیں چل سکتا۔ لیکن اس کے باوجود کیا پی ٹی آئی کی قیادت تو اس کے خلاف کچھ ہوا؟ کیا تھورایا فون نہیں ملا تھا؟ کیا امریکن ویپن نہیں ملا تھا؟ کیا اور اتنے سارے ثبوت نہیں ملے تھے؟ کیا ہوا؟ کچھ ہوا؟ کچھ نہیں ہوا، وہ چھوٹ گئے، وہ آزاد ہو گئے۔ حیرت ہوتی ہے نا کہ ان کو کچھ نہیں ہوتا۔ عمران خان نے سر عام جو ہے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج زیبا چودھری کو تڑی لگائی، ہائی کورٹ کے ججوں کو تڑی لگائی۔ مطلب ان کے لیڈرز کہتے تھے کہ ان ججز کو عمران خان سے معافی مانگنی چاہیے، یہاں تک کہ ہائی کورٹ کی جورسڈکشن کو کنٹیمپٹ آف کورٹ کے حوالے سے چیلنج کیا گیا۔ لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ عمران خان کو چھوڑ دیا گیا، اور یہ تک کہا گیا کہ یہ عدالت کنٹیمپٹ آف کورٹ جیسے قوانین کو مانتی ہی نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں آپ کو معاملات آپ کے صحیح ہو تو وہاں کے جو قوانین ہیں وہ عدالت نہ مانے تو پھر کیا کریں؟ آپ نکال دیں، سی آر پی سی میں نکال دیں، پی ایل ڈی میں سے نکال دیں، کانسٹیٹیوشن میں سے نکال دیں، جتنے بھی قانون کی کتابیں سب میں سے بہت کچھ نکال دیں، ویسے بھی بہت بڑی ہو گئی ہیں، بھر گئی ہیں۔ تو بہرحال آپ نے ان کا کچھ نہیں کیا۔ عمران خان کے خلاف 780 کا مقدمہ درج ہوا، 780 کا مقدمہ خارج کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جہاں یہ سب کچھ ہوا، جہاں عمران خان نے اتنا سب کچھ کیا، جہاں عمران خان نے اعظم سواتی کے معاملے پر جنرل فیصل نصیر کا نام لیا، جہاں وزیر اعظم کا نام لیا، جہاں وزیر داخلہ کا نام لیا، وہاں کیا ہوا؟ کچھ ہوا؟ عمران خان کے خلاف کیا ہوا؟ کوئی ایک کاروائی ہوئی؟ کوئی کاروائی نہیں ہوئی۔ اتنے سارے کیسز عدالتیں ان کو باضابطہ طور پر چھوڑ دیتی ہیں، کچھ ہوا؟ ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی اور کور 5 کی طرف سے، آئی ایس پی آر کی طرف سے حکومت کو لیٹر لکھے گئے کہ عمران خان جو آرمی چیف کی تعیناتی اور جو دیگر ایشوز پر جو لب و لہجہ اس نے اختیار کیا ہوا ہے، اس پر انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی کہ ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ ہوئی؟ ایک بھی قانونی کارروائی ہوئی؟ نہیں ہوئی نا۔ توشہ خانہ کا کیس کورٹ نے تو چلو کر دیا سو کر دیا، عدالتوں نے اس کیس کو ہی خلط ملط کر کے پتہ نہیں کیا سے کیا بنا دیا۔ اب کرمنل پروسیڈنگ کے لیے گئے، اب وہاں پہ پتہ نہیں کیا ہو، اور یقیناً یہاں سے بھی کچھ نہیں ہوگا۔ بھلے آپ لاکھ عمر فاروق لے آئیں اور جتنے لے آنے لے آئیں، بھلے آپ شہزاد اکبر کو بھی لے آئیں، بھلے جو ہے وہ کسی کو بھی لے کر آئیں، کچھ نہیں ہونا۔ کیا فارن فنڈنگ کیس میں اربوں روپے کی کرپشن ہوئی، اربوں ڈالرز آئے؟ کیا ہوا؟ کوئی چیز کچھ تو ہو، کوئی چیز تو ہو، کوئی تو ان کے ہاتھ میں ہتھ کڑی لگا کے ان کو لے جائے، لیکن نہیں کر سکتے آپ، کیونکہ آپ کو نہیں کرنا۔ کیوں کا جو جواب ہے اگر میرے ذہن میں رہا، مجھے یاد رہا تو میں آپ کو دوں گا۔ ناظرین، جس طرح عمران خان نے فوج کو گالیاں دی، فوج کو جو ہے میر جعفر کہا، میر صادق کہا، جانور کہا، ہینڈلر کہا، غدار کہا، چوکیدار کہا، پتہ نہیں کیا سے کیا کہا، اس کا کچھ نہیں ہوا۔ لیکن یہاں پر اگر یہ کچھ کوئی سندھی کرتا، کوئی بلوچ کرتا تو اس کا حشر کیا ہوتا؟ آپ کو پتا ہے نا، ان کا حشر نشر ہو جاتا، ان کا نام مسنگ پرسنز کی فہرست میں شامل ہو جاتا، ان کی زندگیاں خطرے میں پڑ جاتی، اور ان کے ورثہ ہر وقت اس ڈر میں سہمے رہتے کہ نہ جانے کب ہمارے پیارے کی ہمیں مس شدہ ڈیڈ باڈی ملے۔ کتنے بلوچ ایم آر ڈی کی تحریک میں آپ کو یاد ہے کتنے شہید، دادو میں اور لاکھاٹ میں، کھسانہ موری میں کتنے سندھیوں کو باقاعدہ جو ہیلی کاپٹر سے فائرنگ کر کے مارا گیا، ان کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا، کچھ یاد ہے؟
یاد ہے کہ آپ کے ایک کیپٹن نے ایک خاتون کے بیٹوں کو مار دیا تھا، نام ابھی میرے ذہن پہ نہیں آ رہا ہے، جو جب بی بی سی پہ جب یہ خبر چلی، اور اس وقت ہمارے بہت اچھے استادوں میں سے سینئر صحافی ہیں نصیر اعجاز صاحب، انہوں نے اس کیس کو ڈسکلوز کیا تھا. جس عورت نے کراچی پریس کلب کے سامنے خود کو آگ تک لگا دی تھی. تو بہرحال کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا. یہاں اگر کوئی سندھی ہوتا تو اس کو سندھ لبریشن آرمی کا کر کے مار دیتے، وہاں کا ہوتا تو بلوچ لبریشن آرمی کا کر کے مار دیتے، ان کو اٹھا لیتے، ان کو مسنگ پرسنس میں ڈال دیتے، ان کی مست شدہ لاشیں ملتی، پتہ نہیں کیا ملتا. اور یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو ہے وہ اس میں صحافیوں کو، اگر صحافی سچ لکھنا چاہتے ہیں تو اس کے جواب میں ان کو کیا ملتا ہے؟ حامد میر کو کیا ملا؟ کتنی گولیاں ملی؟ ابصار عالم کو کتنی گولیاں ملی؟ محسن بیگ کو کے ساتھ کیا ہوا؟ اسد طور کے ساتھ کیا حشر ہوا؟ متی اللہ جان کے ساتھ کیا ہوا؟ ایسی کتنی صحافیوں کی فہرست ہے، چھوٹے بڑے شہروں کی. تو کیا مطلب؟ ظاہر ہے کہ ہم لکھ نہیں سکتے، ہم بول سکتے ہیں اس لیے کہ ہمارے پاس یہ سوشل میڈیا کا ایک پلیٹ فارم ہے، میں اس وقت بولنے کی ہمت کر پا رہا ہوں. لیکن اس کے بعد بھی اگر مجھے کہیں مانیٹر کیا جا رہا ہوگا اور اگر کسی کو میرے الفاظ برے لگے تو میرا کیا حشر ہوگا، یہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں. تو ناظرین، اس کے علاوہ آپ کو یاد ہوگا کہ ذوالفقار علی بھٹو جس نے اتنا سب کچھ کیا، اس کا جوڈیشل مرڈر کر دیا گیا، اس کو مطلب سزائے موت دے دی گئی، انوکھی سزائے موت. اور وہ شخص جو ہیرو تھا، جس نے اس ملک کو ایٹمی قوت بنایا، جس نے آپ کو اسٹیل مل جیسے ادارے دیے، جس نے پتہ نہیں اس ملک کے لیے کیا کچھ کیا، ایک جاگیردار کو، وڈیرے کو، سرمایہ دار کو کی اس نے کمر توڑ دی. اس شخص کے ساتھ ہم نے، جس نے امریکنز کو کہا تھا کہ مائی فٹ، مطلب ایسی بہت ساری باتیں ہیں کہ the most powerful place of the world is under my foot. یہ بڑا جملہ ہے. تو بہرحال انگلش میری تھوڑی سی خراب ہے تو اس لیے اس کو مائنڈ مت کیجیے گا. تو اس کو پھر کیا ہوا؟ اس کا جوڈیشل مرڈر کر دیا گیا نا. تاریخ کی کتابوں میں آج بھی وہ قاتل ہے، اپنا قانون کی کتابوں میں، کہ اس وقت جرم ثابت ہوا، اس کو سزائے موت دے دی گئی. تو کیا عدالت اپنا محاسبہ نہیں کر سکتی؟ عدالت اپنا احتساب نہیں کر سکتی؟ عدالت اپنی غلطیوں کو ٹھیک نہیں کر سکتی؟ عدالت ایسے کیسز کو از خود نوٹس لے کر ان کا ری ٹرائل نہیں کر سکتی، ان کو جسٹس نہیں دلوا سکتی؟ لیکن وہ سندھی تھے، ان کا مرنا تھا. اس کے بعد کیا ہوا؟ ان کے بیٹے شاہنواز کو شہید کروا دیا گیا نا، مروا دیا گیا. اس کے بعد اس کے بیٹے ذوالفقار اپنا میر مرزا بھٹو، گھر سے کتنا فاصلہ تھا؟ چند قدموں کا فاصلہ تھا. 3 دن وہاں اس سڑک پہ دو تلوار کے پاس ریہرسل کی جاتی ہے، اور روڈ کو زگ زیگ بنایا جاتا ہے، نائٹ ویژن کیمرے لگائے جاتے ہیں، بھوپال ہاؤس میں انسیڈنٹ کی ریکارڈنگ کے لیے انتظام کیا جاتا ہے. اور جب میر مرزا بھٹو کا جو قافلہ تھا وہ جب واپس آتا ہے تو اسپیشل سنائپرز، جو شوٹرز جو منگوائے گئے تھے، جو درختوں پہ اور درختوں کے دائیں بائیں موجود تھے، انہوں نے اپنا کام چند سیکنڈوں میں کیا. اور مجھے آج بھی یاد ہے وہ ایک اے پی سی تھی جس میں بختر بند تھی، اس کا نمبر بھی مجھے یاد ہے 242 تھا یا کیا تھا. اس میں وہ چپ کر کے چلے گئے. تو کیا ہوا؟ کچھ ہوا؟ جی، اپنا جسٹس ناصر اسلم زاہد کی سربراہی میں جو ہے وہ بہت بڑا کمیشن بنا، اس نے سب کے اسٹیٹمنٹس آئے. تو اس کا جو میرے خیال میں جو اس کی ایک پیرا ہے، اس پیرا میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو کنسپائریسی ہوئی، یعنی جو مرزا بھٹو کو شہید کیا گیا، یہ جو معاملہ ہے یہ ایک فرد تک ختم نہیں ہوتا. یعنی اس میں نچلی سطح تک کے جو پولیس افسران ہیں، آئی جی تک، ان کا معاملہ نہیں ہے، یہ معاملہ اوپر کا ہے. تو اوپر کا معاملہ آج تک اوپر کا ہے، آپ خود سمجھ جائیں. اس کے بعد کیا ہوا؟
मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को दिन दिहाड़े लियाकत बाग में शहीद कर दिया गया। क्यों? समझदार हैं आप, मैं क्या बोलूं। अकबर बुगटी, जनरल मुशर्रफ ने ऐलान किया था कि पता नहीं कहां से मिसाइल आएगा और कहां आपको उड़ा देगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। और यही हुआ कि उसकी नमाज जनाजा और उसकी तदफीन तक की इजाजत न दी गई। जनरल परवेज मुशर्रफ ने इतने सफाकाना अमल किए। नाज़रीन, 12 मई का वाकया कोई भूला तो नहीं है ना, कि कराची में जब वकला को जनरल मुशर्रफ के इमा पर और मुत्तहिदा के जो है वो दहशत गर्दों के उस पर वकला को जिंदा जला दिया गया था, कोई भूल सकता है? लेकिन इमरान खान के खिलाफ खामोशी है, और बहुत खामोशी है। ये वही इस्टेब्लिशमेंट है जिसने कभी तालिबान के तजर्बे किए थे और फिर तालिबान ने हमारे ही बच्चों को मारा। नाज़रीन, ये वही इस्टेब्लिशमेंट है जिसने अल्ताफ हुसैन को जो है वो पाल पोस कर बड़ा किया। फिर इसी अल्ताफ हुसैन ने हमारे हज़ारों की तादाद में बंदे भी मारे, बच्चे भी मारे, औरतें भी मारी, किस किस को नहीं मारा। तजुर्बात से, वक्त से, हालात से सीखना चाहिए। आप ये समझते हैं कि अवाम हम आपकी सपोर्ट करते हैं इसलिए कि आपके तन पे जो वर्दी है, लेकिन इस वर्दी के अंदर यहाँ पे जो आपकी एक सोच पल रही है ना, उस सोच वो जो है ना वो बहुत डिस्टर्ब करती है। होना तो ये चाहिए कि अब आपको सीख जाना चाहिए, अब आपको सीख जाना चाहिए कि आपका काम ये नहीं है। आपको अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन अपनी लिमिट्स में रहना चाहिए। आपकी जो आईनी जिम्मेदारियां हैं आपको वो निभानी चाहिए। दिफाई बजट कितना बढ़ता है, क्या करवाना है, किस तरह करना है, इस चक्कर में आप अपने इदारे को तबाह मत करें। इस तरह बहुत बुरा लगता है हमें ये कहते हुए कि जब यहाँ बिजनेस की बातें चलती हैं और बिल्डर्स की बातें चलती हैं, और कराची में मतलब छोड़ दें, मैं इस तरफ नहीं जाना चाहता। तो बहरहाल नाज़रीन, जब भी हम इस हवाले से इमरान खान की बातें करते हैं तो फिर एक खामोशी छा जाती है, और खामोशी के बाद सुनने में ये आता है कि फौज गैर सियासी हो गई है। अब हमारा सियासत से किरदार ख़त्म हो चुका है, अब हम टोटल गैर सियासी हैं, अब हम सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे। आपने कहा, हमने सुना, मानेंगे जब वक्त आएगा, क्योंकि अभी वो वक्त नहीं आया। अभी ऐसे शवाहिद, ऐसे सबूत, ऐसी चीज़ें सामने नहीं आई हैं कि जिससे हम ये मान लें, हमें यकीन हो जाए कि हमारे मुल्क की आर्मी इस्टेब्लिशमेंट टोटल न्यूट्रल हो चुकी है, सियासत से अलग हो चुकी है और सब कुछ। इस वक्त तो मजबूरी है ना, इस वक्त तो मजबूरी है, आप इंटरवीन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अगर आप इंटरवीन करते हैं तो इस मुल्क की मईशत बैठ जाती है। अगर आप इंटरवीन करेंगे तो हमारा मुल्क दिवालिया हो जाएगा। आप इंटरवीन करते हैं तो हमारे मुल्क के हालात श्रीलंका जैसे हो जाएंगे, हम डिफॉल्ट कर जाएंगे। आपको पता है, इसलिए आप इस वक्त मौजूदा जो गवर्नमेंट है उसके साथ आप एक पेज पर हैं। अब देखना यह है कि जब इन मसाइल से हम निकलते हैं और आइंदा जो आम इंतखाबात आते हैं उसमें आपकी जो है ना गैर जानिबदारी का इम्तिहान होगा, हकीकी इम्तिहान आपका उस वक्त होगा। उसके बाद हम मानेंगे कि हाँ आप गैर सियासी हैं, तब हम आपको यूं करके दिल से सलूट करेंगे। आज हम सिर्फ आपकी इज्जत करते हैं, आपकी वर्दी की इज्जत करते हैं, वर्दी की इज्जत करते हैं उन शहदा के सदके में जिन्होंने इस वर्दी को अजमत बख्शी है। तो आप भी अपने शहदा को देखें, सोचें, और कहीं कहीं अगर कोई चीज़ रह गई है तो उससे थोड़ा सा अलग हो जाए। और इसी के साथ ही नाज़रीन, अपने मेज़बान नवाज़ भुट्टो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।